बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम करबला और हकीकत दीन में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। अय्याम अज़ा जिस तरीक़े से पिछले 1400 साल से लेके आज तक हुसैन का गम हमेशा से ताज़ा है और हमेशा ताज़ा रहेगा। और मौला हुसैन या यूँ कहें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम ऐसा है कि हर आँख नम हो जाती है। नाज़रीन इकराम, बिना ताख़ीर के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ मौलाना हसनैन बाक़री साहब क़िबला का। आप हमारे साथ मुसलसल बने हुए, ये हमारा 5वां एपिसोड है। आगा सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, जिस तरीक़े से देखा जाए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशीन गोई की थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से। ये या हम यूँ कह सकते हैं कि आपने जो बताया था कि करबला में क्या होगा, कैसे मौला हुसैन शहीद होंगे, या जो मिट्टी आप लेकर आए, उससे मुताल्लिक़ हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। और ये रिवायत मुस्तनद है कि नहीं है, इसके सिलसिले से भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। इब्तिदान परवरदिगार का शुक्र है कि उसने तौफ़ीक़ दी कि हम कुछ बातें अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश कर सकें। अदा इस सिलसिले में आप सबके भी कोशिशें हैं, ज़हमतें हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हर एक की कोशिशों को और आपकी पूरी टीम की इन ज़हमतों को कबूल फरमाए। सलामत रखें। और ये इंशाअल्लाह जो प्रोग्राम्स मुख्तलिफ़ पेश हो रहे हैं, ये भी है इसे मुफीद करार दे और लोगों तक इंशाअल्लाह इलाही आमीन पैगाम पहुँच सके, अमल करें लोग बातों पर। जहाँ तक आज़ादारी की बात है और सरकार सैयदुश्शुहदा की क़ुरबानी की बात है, आज दुनिया का हर इंसान आज़ादारी बर्पा करता है। बेशक। पहली चीज़ है एक इंसानियत के नुक्ते निगाह से आज़ादारी बर्पा करता है। दूसरे इस्लामी अगर नुक्ते निगाह से देखें तो फिर ये एक इमाम हुसैन की आज़ादारी, इमाम हुसैन पर गिरिया, इमाम हुसैन पर ये आंसू बहाना, ये ख़ुद इस्लामी नुक्ते निगाह से बिल्कुल सही है। बल्कि ये कहा जाए कि ये तौहीद से वाबस्ता चीज़ है। तो और पैगंबर ने, काबिल गौर पैगंबर ने भी इमाम हुसैन की क़ुरबानी से पहले इमाम हुसैन का तज़किरा किया है, करबला की याद मनाई है, करबला के सिलसिले में आंसू बहाएँ। आज एक नहीं, कसरत से रवायात मौजूद हैं। बहुत सी रवायतें हमारे यहाँ हैं जो करबला के सिलसिले में बिलखुसूस पैगंबर के हवाले से मौजूद हैं, जहाँ पर पैगंबर की एक मशहूर रवायत है जनाब उम्मे सलमा से, जो पैगंबर की शरीक हयात हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। उनसे एक रवायत मशहूर है, ये मुख्तलिफ़ किताबों में है कि पैगंबर ने गोया ख़बर दी थी करबला में वाक़या होगा, इमाम हुसैन की शहादत की ख़बर। और उस वाक़े में यहाँ तक है कि पैगंबर ने आंसू भी बहाए हैं, गिरिया किया है, चूँकि जनाब उम्मे सलमा ने देखा है कि रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? वाक़े को याद करके रो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ख़ुद एक सीरत थी कि वाक़े को याद करके रो रहे हैं, जबकि अभी निगाहों के सामने हैं, अभी शहीद नहीं हुए हैं। तो ये एक दुनिया के लिए पैगाम था कि ये एक सीरत पैगंबर भी है, गोया फिर फ़ितरत इंसानी है। और इस्लाम फ़ितरत की मुखालिफत नहीं करता है अपने अज़ीज़ के बिछड़ने पर, अपने अज़ीज़ के दुनिया से जाने पर। तो एक तरफ गिरिया और आज़ादारी और सीना ज़नी, इसका एक अपनी फ़ितरत का इजहार भी है, गमज़दा होने का एक इजहार भी है। दूसरी तरफ यह है कि एक वाबस्तगी की भी दलील होती है कि हम हक़ से वाबस्ता हैं, हम पैगंबर से वाबस्ता हैं, हम इमाम हुसैन से वाबस्ता हैं, लिहाजा हम आज़ादारी कर रहे हैं, हम गिरिया बुका कर रहे हैं, हम आंसू बहा रहे हैं। इस सिलसिले में ख़ुद मुसलमानों की एक सुन्नत और सीरत भी चली आ रही। आज एक बहुत ही कलील तादाद में जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनकी कोई अहमियत नहीं है, वो लोग आज़ादारी की मुखालिफत करते हैं। वरना दुनिया में बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत यही एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग सब शरीक होते हैं। यानी आप पूरी दुनिया में चले जाइए, हुसैनियत का मामला और इमाम हुसैन का मामला ये है कि जिसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं। आपको गैर मुस्लिम भी यहाँ दिखाई देंगे, यहूदी भी दिखाई देंगे, ईसाई भी दिखाई देंगे, सुन्नी भी दिखाई देंगे, शिया भी दिखाई देंगे। एक बहुत महदूद तादाद है जो इसकी मुखालिफत करती है।
اور پھر عجیب و غریب دلیلیں دیتے ہیں بس کہاں سنت ہے اور کہاں سیرت. بھائی ایک نہیں سینکڑوں روایات موجود ہیں. آپ کتابوں میں آگے جا کے دیکھیے, آپ کتابیں پڑھیے تو معلوم ہوگا. آج ازداری سید الشہداء کے سلسلے میں الحمدللہ ہمارے یہاں کتنی کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں. حتیٰ ہم امام حسین کے در سے وابستہ ہیں اور امیر المومنین کے در سے وابستہ ہیں. ایک ہمارا امتیاز ہر دور میں یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو باتیں ہیں جس پر عمل کریں, اس کے حق ہونے کی دلیلیں تو ہماری کتابوں میں ہیں ہی, قرآن اور حدیثوں میں ہیں, اہل سنت کی کتاب موجود ہیں. آپ صحائح ستہ اٹھا کر دیکھیے, کتنی زیادہ روایتیں گریہ و بکا کے سلسلے میں آپ کو مل جائیں گی. یعنی ایک دو نہیں, کتنی روایتیں مل جائیں گی. تو خود دوسرے جگہوں پر بھی کتابیں موجود ہیں. مقصد یہ تھا کہ آج سیرت بھی ہے مسلمانوں کی. ہر جگہ آپ چلے جائیے بر صغیر میں کس کثرت سے مسلمان آج عزاداری برپا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج یہ نئی چیز ہے, 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. جب 14 سال چلی آ رہی ہے تو ایک سیرت پیغمبر ہے جو ہم تک پہنچی ہے. ایک اسلام کا ایک طریقہ ہے, ایک اسلام کا پیغام ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو یہ بھی در حقیقت ایک قرآن کا پیغام ہے, اسلام کا پیغام ہے. خود قرآن کریم میں جناب یعقوب کے لیے ہے, جناب یعقوب کے لیے جناب یوسف کے گم ہونے پر روئے ہیں. حتیٰ یہاں تک قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنا روئے ہیں کہ آنکھیں چلی گئیں. تو بھائی جدائی کے اوپر ہی تو رو رہے ہیں, دور ہو جانے پر رو رہے ہیں, بچھڑنے پر رو رہے ہیں. تو جب ایک یعقوب نبی کا عمل ہے تو عمل اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سیرت انبیاء ہے, سیرت اوصیاء ہے, سیرت اولیاء ہے. اور پھر پیغمبر کا ہمارے لیے عمل موجود ہے, پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے الحمدللہ موجود ہے. بہت اچھی آپ نے بات کہی. ایک سوال ہے اس میں مہاتما گاندھی کے سلسلے سے ہے. ہمارے پورو ہم ان کو بہت مانتا ہے ہندوستان, اور راشٹرپتا ہمارے رہے. تو کسی شاعر نے ان کے لیے شعر بھی, اشعار 2 لائنیں بھی کہیں کہ گاندھی نے کربلا سے لیا درس انقلاب, حکمت میرے حسین کی بھارت بچا گئی. تقریباً 1925 کا واقعہ ہے. اس میں آپ کے ینگ انڈیا کے کالم میں کچھ تاثرات تھے کربلا کے سلسلے سے, شری مہاتما گاندھی جی نے وہ پیش کیے تھے اس کے اندر. تو ہم چاہیں گے اس پہ بھی کچھ روشنی ڈال دیں. دیکھیے اس سے قبل کسی دن میں نے کسی ایپیسوڈ میں اشارتاً بات آئی تھی تو اس جانب عرض کیا تھا کہ مہاتما گاندھی کا یہ جملہ بہت مشہور ہے, مختلف کتابوں میں چھپ چکا ہے, حوالے سے مختلف کتابوں میں موجود ہے, کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے جو اگر ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا ہے تو امام حسین اور کربلا کو نگاہوں میں رکھا ہے. میں نے کربلا کی قربانی کو نگاہوں میں رکھا ہے. میں نے حسین ابن علی سے درس لیا ہے. یعنی ان کا مفہوم یہ تھا. میں نے ظاہر سی بات ہے کہ عدم تشدد کا ایک راستہ جو اپنایا ہے, ظلم کے خلاف لڑنے کا, ظلم کے مقابلے کا جو ہمت و حوصلہ ہم نے حاصل کیا وہ کربلا کو نگاہوں میں رکھا. یہ ان کا ایک واضح جملہ موجود ہے. اس کا ایک مفہوم ہے کہ آج ہمارے ہندوستان, ہمارے محبوب ملک کی آزادی گویا دین ہے کربلا کی. کربلا کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ یہ ملک آزاد ہوا ہے. جس طریقے سے آج ایران جو 2500 سالہ شہنشاہیت کے چنگل سے آزادی اس نے حاصل کی ہے اور انقلاب اسلامی کی شکل میں ایک آج انقلاب آیا ہے, تو اس کا بھی مقصد کربلا ہے. چونکہ امام خمینی ایک مشہور جملہ کہ ماں ہر سے دارم از محرم و سفر, یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم سفر کی وجہ سے, یعنی کربلا کی وجہ سے. تو اب ہندوستان بھی کربلا ہی کی قربانی کی دین ہے. اب یہاں پر ایک میں بات عرض کروں کہ اتنا ثابت ہے, اور مہاتما گاندھی جو آج ہر ہندوستانی کے محبوب ہیں, یعنی ہر ہندوستان سے محبت کرنے والا ان سے محبت کرتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے پورے ہندوستان کے اوپر احسان کیا ہے. اس معنی میں کہ انہوں نے ہندوستان کو ذلت سے نجات دلائی ہے, انہوں نے ہندوستان کو ظلم سے نجات دلائی ہے, انہوں نے ایک آزادی کے ماحول میں سانس لینے کا موقع فراہم کیا ہے. اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ہر ہندوستانی مانتا ہے, ان سے ہر ہندوستانی اپنا سمجھتا ہے. ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ان کے جو اس طرح کے احسانات, اس بنیاد پر ہر واقعاً جو ہندوستانی ہے وہ ان کا احترام کرتا ہے, اور محترم ہیں بھی ہندوستانیوں کے لیے کہ انہوں نے واقعاً ایک اہم کام کیا ہے. لیکن غور کرنے کی چیز ہے کہ اتنا ثابت ہے کہ مہاتما گاندھی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کربلا کو نگاہوں میں رکھ کر اس ہندوستان کو آزادی دلائی ہے. کربلا اور امام حسین کی قربانی کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے اور دیکھا ہے اور اس سے درس لیا ہے. لہذا ایک جملہ میں عرض کروں کہ اگر یہ ہندوستان کربلا کی نگاہوں میں رکھ کر آزاد ہوا ہے تو اسی وقت تک اس ہندوستان کی آزادی باقی رہے گی جب تک کربلا کی عظمت اس سرزمین کے اوپر باقی رہے گی. بہت عمدہ بات کہی.
کربلا کی اہمیت، یعنی ہم گویا یہ کہوں کہ جب تک ہم کربلا سے وابستہ رہیں گے ہم آزادی کے ساتھ سانس لیتے رہیں گے۔ جس دن ہم کربلا سے دور ہوں گے پھر ہم باطل اور ظالم کے چنگل میں گرفتار ہوں گے۔ اگر ہمیں آزادی سے زندگی گزارنا ہے، آزادی کے راستے پر چلنا ہے، ہمیں ہر طرح کے ظلم اور ہر طرح کے تشدد سے اپنے کو بچانا ہے یا باطل کے چنگل سے اپنے کو آزاد کرنا ہے تو ہمیں کربلا سے وابستہ رہنا پڑے گا۔ بہت اچھی بات، ہمیشہ ہم کربلا سے وابستہ رہیں، یعنی یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کربلا کو پڑھ کر ہندوستان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے تو کربلا سے وابستہ رہ کر اس ہندوستان کی آزادی کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم کربلا سے وابستہ رہیں، کربلا کو سمجھیں، اور پھر مہاتما گاندھی نے کربلا کو پڑھ کر امام حسین کے بارے میں غور و فکر کر کے ہندوستان کو آزاد کرا کے پیغام دیا ہے کہ کربلا کسی مخصوص فرقے و مذہب کی سے ہی وابستہ نہیں، بلکہ ہر انسان کا فریضہ ہے کہ کربلا کے بارے میں غور و فکر کرے، کربلا سے وابستہ ہو، امام حسین کے بارے میں وہ آ کر مطالعہ کرے اور امام حسین کی قربانی کو نگاہوں میں رکھے۔ یقیناً اس کے اثرات اور بہترین نتائج وہ حاصل کرے گا اور اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ اور ایک اس میں پیغام یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر کربلا کو نگاہوں میں رکھ کر اتنے بڑے ملک کو آزاد کرایا جا سکتا ہے، ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہو سکتا ہے اور ایران مثلاً شہنشاہیت سے آزاد ہو سکتا ہے، تو یقیناً ہم اپنے وجود کو بھی ہر طرح کی برائیوں سے آزاد کر سکتے ہیں اگر سچی کربلا کو ہم سمجھ سکیں، کربلا کے صحیح پیغام کو ہم درک کر سکیں۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے وہ وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل جب ساری سرحدوں پر پہرے تھے، ایک سرحد کھلی تھی جو ہندوستان کی تھی، جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جانے کے لیے بھی کہا کہ مجھے ہندوستان چلا جانے دو۔ ایک روایت یہ بھی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ شہادت کے وقت انڈیا سے کچھ لوگ مدد کے لیے مولا حسین کے لیے پہنچے جنہیں حسینی براہمن کہا گیا۔ کیا یہ صحیح روایت ہے یا ایسے لوگ تھے موجود اس طریقے ہے؟ اس طرح کی باتیں مشہور ہیں، اور ابھی بھی حسینی براہمن ہیں کیا؟ اولاً دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ہسٹری اور تاریخ کا معاملہ ہے، البتہ مستقل ایک موضوع، لیکن اشارتاً ایک بات اپنے نوجوانوں کے لیے بالخصوص اور ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ یہ ایک آپ فیصلہ کیجئے اور یقین رکھیے کہ عقائد الگ ہیں، ہمارا عقیدہ الگ ہے، ہسٹری اور تاریخ الگ ہے۔ بالکل، ہم نے تاریخ کی بنیاد پر اپنا عقیدہ نہیں بنایا، تاریخ کچھ بھی ہو ہمارا ایک مسلمہ عقیدہ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ اس سے تاریخ کے اختلافات سے یا تاریخ میں کسی چیز کے ثابت اور ثابت نہ ہونے سے، ہونے نہ ہونے سے ہمارے عقیدے پہ کوئی آنچ نہیں آتی۔ بہت اچھی بات۔ تو یہ ایک ذہن میں رہے کہ تاریخی اختلافات ہمیشہ رہے ہیں، اور چونکہ تاریخ کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ ہمارے پاس جو تاریخ ہے وہ 100% صحیح تاریخ ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ مسلم 100% صحیح تاریخ انسان تک پہنچ جائے یا نہیں۔ آج اسی تاریخی اختلافات میں بہت سی چیزیں، ان میں یہ مسئلہ ہے جیسے امام حسین کے آنے کا ہے، ہندوستان آنے کی تمنا، یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے، اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین نے ایسا فرمایا، یقیناً ایسا، ہاں یہ چیز مشہور ہے، چلی آ رہی ہے، بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حسینی برہمن کا معاملہ آج ہندوستان کے بعض جگہوں پر ایک باقاعدہ ہیں پنڈت ہیں جن کو حسینی برہمن کہا جاتا ہے، وہ تو موجود ہیں۔ اور الحمدللہ ہندوستان ایک ایسا ملک رہا ہے کہ جہاں پر ہر دور میں کربلا سے وابستہ افراد رہیں، آج بھی ہیں، امام حسین سے وابستہ افراد رہیں، یعنی ان سے عقیدت رکھنے والے، ان سے یعنی ان کے بارگاہ میں سر جھکانے والے افراد ہمیشہ رہیں۔ تو یہ ایک چیز اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہاں پر امام حسین کے ماننے والے بلا تفریق و مذہب رہیں اور آج بھی ہیں۔ یہاں امام حسین کو ماننے میں ہندوؤں نے بھی مانا ہے، آپ حسین بابا کہتے ہیں، بہت سے ایسے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو امام حسین کا احترام کرتے ہیں، امام حسین کو مانتے ہیں۔ مختلف فرقے ہیں، مختلف مذاہب کے افراد ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں جو امام حسین کو مانتے ہیں، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو یہ چیز اپنی جگہ مسلم ہے کہ مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لیکن ایک جو مرحلہ ہے تاریخ کا کہ یہاں سے گویا ایک فوج گئی تھی، یہ ایک بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو آج آ کر 100% ثابت کر دیں آسان نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ چونکہ تاریخ کا ایک سخت مرحلہ ہے، تاریخ میں ساری چیزیں ثابت ہو جائیں صحیح، یہ آسان نہیں ہے، چونکہ ہم تک صحیح تاریخ نہ پہنچنے کے مختلف وجوہات ہیں۔ ان میں سے مثلاً ایک وجہ یہ ہے کہ درمیان میں جس زمانے میں کتابیں قلمی نسخے ہوتے تھے، ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، کتنے کتاب خانے جلے ہیں، یعنی حق کی مخالفت میں کتنی کتابیں دریا برد ہوئی ہیں، کتاب خانے جلائے گئے، بہت سی اس طریقے کی مخالفتیں ہوئی ہیں، یا شروع کا 100 سال اسلام میں حدیث نویسی پر پابندی ہوئی ہے۔ یعنی ایک طبقہ ہر زمانے میں علم کا مخالف رہا ہے،
حق کی مخالفت میں بھی یہ کام ہوئے ہیں. تو چونکہ ہسٹری اور تاریخ معاملہ لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، وہ سلسلہ بسلسلہ بات کی نسلوں تک پہنچے. درمیان میں مختلف جو رکاوٹیں آتی ہیں تو صحیح بات کا پہنچنا آسان نہیں ہوتا. پھر چونکہ انسان جائز الخطا ہے اور مختلف نیتیں رکھتا ہے، مختلف چیز کو مختلف انداز سے لوگ بیان کرتے ہیں. یہ بھی ایک ہوتا ہے، ایک ہی واقعہ ہوا ہے شہر میں، ایک واقعہ ہو، 1000 طرح کی باتیں نقل ہوتی ہیں. آج بھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں. جب آج بھی ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں واقعہ ایک ہوتا ہے، بیان کرنے والے ہر انسان اپنے حساب سے بیان جو چیز آج ہے وہ پہلے بھی رہی ہوگی. تو پہلے بھی مختلف چیزیں بیان ہوئیں. تو چونکہ مختلف چیزیں بیان ہوئیں، اس میں یہ صحیح فیصلہ کر لینا آسان نہیں ہوتا ہے کہ 100% صحیح بات کیا ہے. تو یہ دشواری آج بھی ہے، ہمیشہ رہی ہے. تو یہی تاریخی معاملات میں ہے. امام حسین کا یہاں آنے کا گویا کہنا، یا کسی فرد کا یہاں سے جانا، یا کسی فوج کا یہاں سے جانا، یہ منقولات میں ہے، بعض کتابوں میں ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس کو ثابت نہیں کیا. لیکن یہی ذہن میں رہے کہ اس سے عقیدے سے کوئی مطلب نہیں ہے. بھئی ہمارا عقیدہ جو مسلم ہے وہ اپنی جگہ پر، یہ تاریخی معاملہ ہے. اگر بالفرض گئے ہوں تو پھر وہ ایک ہے، بہت سے لوگ امام حسین کے ساتھ شریک ہو، یہاں تک ہے کہ پہنچ نہیں پائے، بعد میں پہنچے ہیں جب واقعہ کربلا ہو چکا تھا، جو منقول ہے، بعض کتابوں میں نقل ہے. یہ ہے اگر بالفرض نہیں بھی گئے ہیں تو اس سے کیا حرف آتا ہے یا کیا آتا ہے. لیکن اتنا ثابت ہے کہ ہندوستان کا رابطہ کربلا سے بھی رہا ہے، ہندوستان کا رابطہ امام حسین سے بھی رہا، اور آج بھی ہندوستان کا. آج بھی آپ کے اسی ہندوستان کے اندر کتنے ایسے رجواڑے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں، ان کے آج تازیے اٹھتے ہیں. کتنے ایسے بادشاہ اور راجہ ہیں جن کا خاندان آج امام حسین کی تعزیہ داری کرتا ہے، امام حسین کا غم مناتا ہے. آج باقاعدہ خاندانی ہندو کو بہت سے سلسلے چلے آ رہے ہیں جو امام حسین کا غم باقاعدہ مناتے ہیں. بہت سارے ہم نے شہر دیکھے، بہار ہے، وہاں پہ تمام ہندو مختلف علاقوں میں ہیں، تعزیہ داری ہوتی ہے. ہم سے اچھا وہ ماتم مجلس کرتے ہیں. ہاں، اتنے زیادہ ہیں کہ بہرحال آپ کے سامنے ہے کہ بہت سے ایسے افراد، اس کا مطلب ہے کربلا سے جڑے رہے ہیں اور آج بھی جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم چاہیں گے کہ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے پروگرام کا یہ ہمارا ناظرین آخری ایپیسوڈ تھا، 5واں ایپیسوڈ، کربلا اور حقیقت دین کے سلسلے سے روشنی ڈال دیں، ایک پیغام دے دیں چھوٹا سا ہمارے ناظرین. کربلا ہی صحیح طور پر دین کو پہچانوا سکتی ہے. کربلا سے وابستہ ہو کر ہم صحیح طور پر دین کو سمجھ سکتے ہیں. آج اگر دین کو سمجھنا ہے تو کربلا کو پہلے سمجھنا ہوگا، کربلا سے آشنا ہونا پڑے گا. اور اس کے لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کربلا کیوں وجود میں آئی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. کربلا دین کو پہنچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، غلط ہاتھوں سے دین کو بچانے کے لیے وجود میں آئی تھی. لہٰذا ہم اس صحیح دین تک پہنچیں، ہم دینداری کو اپنائیں، دینداری کی طرف قدم بڑھائیں. انشاءاللہ ہم صحیح کربلائی بن سکتے ہیں، صحیح عزادار امام حسین. عزاداری کا مشن ہی ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارا سماج جو ہے بے دینی سے محفوظ رہے اور دیندار بن جائے. عزاداری کا مقصد یہ ہونا چاہیے برائیوں سے نکل کر اچھائیوں کی طرف آ جائے. دین کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ سے نزدیک کر دینا یا بلندیوں کی طرف لے جانا، پستیوں سے نکالنا. دین کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو کربلا کا مقصد پستیوں سے نکال کر ہمیں بلندیوں کی طرف لے جانا ہے. انشاءاللہ ہم کربلا کو اس نگاہ سے دیکھ سکیں، کربلا کو ہم سمجھیں، کربلا کے بارے میں غور و فکر کریں، اور یہ طے کر لیں کہ بھائی کربلا کو ہمیں سمجھنا ہے، پتہ لگانا ہے کہ امام حسین نے کیوں قربانی دی تھی، اور جس لیے قربانی دی تھی اس مشن کا حصہ اپنے کو بنانا ہے. صرف جذبات اور جوش عقیدت کا یہاں معاملہ نہیں ہے، یہاں ایک حق سے وابستہ ہونے کا معاملہ ہے. اس کے لیے سوچنا سمجھنا ضروری ہے. اور اس میں بہرحال اصل توقع اپنے نوجوانوں سے ہے کہ آج کا نوجوان الحمدللہ بہت حد تک اس طرف آیا ہے اور پھر اچھی فکر کے حامل ہیں، باصلاحیت افراد ہیں، لیکن ان کی مزید ذمہ داریاں ہیں کہ کربلا کے صحیح پیغام کو، جو ایک دین سے آشنائی تھا، دین سے وابستگی تھا، اگر صحیح طور پر دین کو پہنچا دیا ہوتا تو آج پیغمبر کے بہترین دین کو دنیا نے سمجھ لیا ہوتا. اور جب بہترین دین کو دنیا نے سمجھ لیا ہوتا تو پھر کوئی اس دین جسے پیغمبر لے کر آئے رہے ہیں انگلی نہ اٹھا رہا ہوتا. آج انگلی اٹھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا اس صحیح دین کو نہیں سمجھ پائی ہے. چونکہ نہیں سمجھ پائی ہے لہٰذا بعض غلط فہمی میں اور بعض تعصب و دشمنی میں اعتراضات کرتے ہیں. یہ ایک ہمارا فریضہ ہے کہ اس صحیح دین کو، جو بہترین دین ہے، اچھا دین ہے، جو ایک ہر انسان کی فطرت کے مطابق دین ہے، اس دین کو پہنچا سکیں. جب ہم پہنچائیں گے اس سے پہلے پھر ہماری ذمہ داری ہو جائے گی اس دین کو سمجھیں گے. انشاءاللہ ہم خود دیندار بنیں گے اور ہمارا سماج اور معاشرہ بھی دیندار بن سکے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. در حقیقت یہ سچ بھی ہے کہ اگر کربلا میں قربانی مولا حسین نہ ہوئی ہوتی تو آج اذان بھی نہ ہوتی اور نہ ہی نماز ہوتی. جس طریقے سے خبر لکھنوی صاحب کا ایک بہت بہترین سا شعر ہے، اور کیا خوبصورت اس کے اشعار ہیں کہ
جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولا حسین کا غم منا لیا یا نماز پڑھ لی یا کوئی ایسی عبادت کر لی یا پھر اور کچھ اچھے کام کر لیے تو ہمیں سب کچھ مل گیا اور ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، ہم یوں سوچتے ہیں، اس کے لیے چند اشعار ہیں کہ ممکن نہیں محال ہے واللہ اے خبر، ممکن نہیں محال ہے واللہ اے خبر، تاریخ باب علم رسالت معاب کی، صدیوں سے شاعروں کے قلم جنبشوں میں ہے، خاکے قدم بھی پا نہ سکے بو تراب کی۔ ناظرین اکرام، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ حی علی خیر العمل پر عمل کریں اور ہمیشہ عمل کی طرف بڑھیں، نیکی کی طرف بڑھیں، آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا۔ اور جو درس انقلاب جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں سے درس ملتا ہے، جو کربلا سے درس ملتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کو کامیاب اور کامران بنائیں۔ فی الحال ہمیں اور آغا کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، میسج آف ہیومینٹی۔ لبیک یا حسین، خدا حافظ۔